अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुश आमदीद कहती हूं। 24 नवंबर पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। शहर इक़्तिदार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर्दी होने के बावजूद, मौसम ठंडा होने के बावजूद माहौल बड़ा गर्मा गर्म है और उसकी एक वजह यह है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बड़ी तादाद में पुलिस को डिप्लॉयड कर दिया गया है और ज़राए के मुताबिक तकरीबन 8000 पुलिस एहलकार इस वक्त इस्लामाबाद में डिप्लॉयड हैं। फिर यहाँ पर सेक्शन 144 का भी निफाज कर दिया गया है, जिसका मकसद यही है कि जो एहतजाज के लिए पीटीआई के कारकुनान आएंगे उनको किसी भी किस्म के लड़ाई झगड़े और किसी किस्म की ऐसी सरगर्मी में मुलविस ना होने दिया जाए। और अपने आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि पीटीआई वालों की इस हवाले से किस किस्म की तैयारियां हैं और गवर्नमेंट इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है और वो किस तनाजुर में इस एहतजाज को देख रहे हैं। तो अपने प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ फरमा है तलत रिजवान सयाल साहिबा, जो कि एडवोकेट हैं, ऑडिटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इंसाफ लॉयर फोरम की। उनके साथ तशरीफ फरमा है राजा उमर साहब, जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं मुस्लिम लीग नून। इनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहूंगी। तला साहबा, पहले आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पहले ये बताएं कि ये जो 24 तारीख को एहतजाज होने जा रहा है और आपकी इस एहतजाज के हवाले से आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, क्या एजेंडा है इसका? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तलत रिजवान सयाल, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन। और जहाँ तक एहतजाज की बात है तो उसमें देखें, ये जो कॉल है ये खान साहब ने कॉल दी है, ठीक है। और इसमें जितने और एहतजाज की हम लोग बात करते हैं तो ये कोई इतना ज़्यादा जो है ना वो सीरियस इशू नहीं है। देखें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है, राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन है। हमारे आर्टिकल 4 से लेके आप जितने भी 4, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद 25 तक चले जाते हैं, तो ये तमाम हमारे आर्टिकल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में हैं, ये हमें इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम लोग पुरअमन एहतजाज करें, हम लोग रैलियाँ भी निकालें। और उसके अलावा ये सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देते, बल्कि जितने भी आम शहरी भी है, ट्रेडर्स का कोई इशू होता है वो पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। वो इस एहतजाज इसीलिए करते हैं ना कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जाके अपनी, जब उनकी गवर्नमेंट हुकूमत, कोई भी हुकूमत एग्जिस्टिंग हो, खा वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, कोई भी हो, तो वहां पे जाएं, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और अपने मुतालबात जो है उनको मनवाएं। इससे पहले भी पीटीआई तकरीबन दर्जन भर एहतजाज कर चुकी है और लेकिन जब भी वो लॉन्ग मार्च के लिए भी निकलती है, एहतजाज के लिए भी निकलती है, तो मोस्टली ये होता है कि उनकी क़यादत भी समटाइम्स हट जाती है, आगे से, सामने से हट जाती है। पिछली दफा तो अली अमीन गंडापुर साहब भी बिल्कुल गायब हो गए थे। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि पिछले आपके एहतजाज नाकाम हो चुके हैं, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर 24 तारीख को यह एहतजाज किया जाता है तो क्या ये कामयाबी की तरफ जाएगा? इंशाल्लाह लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। ज़ाहिर बात है ये खान की काल है और तमाम लोग जो हैं अपनी मुकम्मल तैयारियों के साथ हैं, वो लोग एहतजाज में आएंगे। और ये सिर्फ, अब देखें, अब जो वर्कर्स हैं वो इतने ज़्यादा चार्ज हैं, अवाम वर्कर्स नहीं, अब जिस बंदे को भी आप देख लें, हर कोई भाई अवाम महंगाई के हाथों परेशान है और इतने ज़्यादा इशूज़ हैं। उसके जब से ये गवर्नमेंट आई है, आप मुझे बताएं ना, इन्होंने बाहर चक्कर लगाने के अलावा बाहर के अभी भी सारे पंजाब लाहौर का क्या हाल है, वहाँ स्मोक थी और ये लोग जाके सारे के सारे बाहर बैठ गए कि वहाँ की स्मोक जो थी ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो मुल्क के क्या हालात है, इन्होंने आके यहाँ पे कोई अच्छी पॉलिसी दी होती, कोई अवाम के लिए अच्छा रिलीफ लेके आए होते, कोई बजट में उन्हें रिलीफ दिया होता, तो आज लोग, कभी एक बंदा भी पीटीआई के लिए ना निकलता। इन लोगों के आज जो थे लोग इनके लिए नारे लगा रहे होते, ना कि ये जिस तरह की आज की सिचुएशन है लोग निकलेंगे। आप इनके इस जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं और जिस तरह से ये कह रही हैं कि रास्तों को ब्लॉक किया जाता है, हमें आज़ादी से आने नहीं दिया जा रहा, एक दफ़ा हमें खुलकर आने दें, एहतजाज करने दें, जो हमारा हक है और आइन भी इसकी इजाज़त देता है, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी मैडम, आपने मुझे मदद किया। जैसे मैडम ने, मेरी बहन ने बात की कि भी हम आने नहीं दे रहे, हम खुल के आने दें। देखें, एहतजाज, हम भी इस चीज़ को समझते हैं, जमहूरी दौर है, एहतजाज हर पार्टी का हक है, हर इंसान का हक है। पर एहतजाज की आड़ में जो पीटीआई से लास्ट टाइम पीटीआई की हिस्ट्री देख लें आप, उस हिस्ट्री में जो हमारे तनसीबात पे हमले हुए, जो हमारे एहसासदारों पे हमले हुए, ठीक है, फिर इनकी कायदीन के बयान देख लें आप, ठीक है, सीधे सीधे बयान है जी, ये आखिरी कॉल है, इसके बाद हम ये कर देंगे, इसके बाद हम वो कर देंगे। तो फिर स्टेट की जिम्मेदारी बनती है स्टेट का तहफ़्फ़ुज़ करना, आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना। उसके लिए फिर हमें
چاہے کنٹینرز ہیں, چاہے جتنے بھی ان چیزوں کے معاملات ہیں, چاہے پنجاب ہو گیا, چاہے اب اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں لاسٹ ٹائم کے احتجاج ان کے دیکھ لیں, اس میں آپ یہ دیکھ لیں انہوں نے آ کے یہاں پہ جو انہوں نے ورس پوزیشن کرنے کی کوشش کی, اور الحمدللہ ہمارے ادارے, ہماری اسٹیٹ, انہوں نے مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان پہ خدا نخواستہ گولی چلائی ہے یا کوئی ایسی بات, پر ان کو مینیج کیا ہے. بات یہ دیکھیں اسٹیٹ کا کام یہ دیکھیں, اگر آپ ایک دیکھیں اس ٹائم پہ ہمارا پاکستان آپ کو خود اس چیز کا یہ نہیں دیکھیں, پی ٹی آئی ہم کہتے ہیں کہ بھی آپ احتجاج کریں, اب یہ ان کا ایک موقف ہے جو مجھے نہیں آج تک سمجھ آیا کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم احتجاج کریں گے, یہ خان صاحب کی خال ہے, وہ احتجاج کیوں کریں گے کہ بھی عمران خان صاحب کو رہا کرو, یا کیا مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی. اس سے پہلے جب ہماری پوری پارٹی, ہمارے میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ اندر تھے, تو کیا ہم نے روڈوں پہ باتیں کی تھی یا روڈوں پہ فیصلے ہوئے تھے؟ انہی عدالتوں نے پھر ہمارے قائدین کو بے گناہ بری کیا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں قانون اپنا راستہ لیتا ہے, یہ تھوڑی اس کی کام مطلب ہے کہ آپ کے قائد نے کال دے دی اور آپ روڈوں پہ آگے اپنے ملک کا جو ہے نا آپ نے بیڑا گرک کر دیا, اور جناب آپ کہہ رہے ہیں جی اب ان کی لیڈرز کے بیان ہے کہ فیصلے اب روڈوں پہ ہوں گے. کیا روڈوں پہ فیصلے ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک اسٹیٹ ہے, ایک قانون اپنا راستے لیتا ہے, ہماری آزاد عدلیہ ہے, ہر چیز کو دیکھ کے, ہر چیز کو مد نظر رکھ کے ساری چیزوں کو میرا خیال ہے کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے بات کی کہ بھی آج ان کے ساتھ لوگ کوئی نہیں ہے, دیکھیں آج الحمدللہ ہماری گورنمنٹ ہے, ابھی گورنمنٹ کو آئے ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے, آپ دیکھ لیں اس میں ہم نے مہنگائی کی ریشیو, ٹھیک ہے, آٹا, مین جو نیڈز ہیں, اب کچھ ایسی چیزیں ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ عوام پہ بوجھ پڑا ہے. وہ کیوں پڑا ہے؟ آئی ایم ایف کے معاہدے جو خان صاحب کی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف اس ٹائم پہ 4.25 سال کی گورنمنٹ میں انہوں نے جو آئی ایم ایف سے معاہدے کیے ہوئے تھے, آج اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنے کے لیے اس چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا عوام پہ جو ہے نا, پر میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں انشاءاللہ امید ہے کہ اگر ہمیں ابھی بھی ہماری پارٹی کو اور میاں نواز شریف صاحب کے ویژن کو, جس طرح میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اور مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب جس طرح لے کے چل رہی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم دور نہیں ہے جب ہمارا ملک دوبارہ ایک دفعہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا. اور اس کے علاوہ جیسا انہوں نے میری بہن نے بات کی کہ بھی ان کو ڈر ہے, دیکھیں ہمیں کسی چیز کا نہیں ڈر ہے سوائے اللہ کی ذات سے, ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے. اب ڈر صرف ہمیں اس چیز کا, ہاں یہ ڈر ضرور ہے کہ دیکھیں آج ہمارا ملک دہشت گردی میں ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاک فوج کے جوان اپنے بارڈروں پہ شہید ہو رہے ہیں, وہاں پر شہید ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اب آج ہمارے ملک میں کیا ٹائم چل رہا ہے, ہمیں چاہیے کہ اپنے اداروں کے ساتھ, اپنی پاک آرمی کے ساتھ, ساری پارٹیاں, پی ٹی آئی بھی دیکھیں کل یہ یہاں پہ اسلام آباد میں جتھا لے کے آ جاتے ہیں. چلے فور ایگزامپل میں انہی کی بات کرتا ہوں, یہ کہتے ہیں جی ہمیں کھل کے آنے دیں, آپ کھل کے آ بھی جائیں گے, 50,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ بندہ آ جائے گا, تو کیا اس 2 لاکھ بندے سے گورنمنٹ ختم ہو جائے گی؟ یا وہ 2 لاکھ بندہ یا لاکھ بندہ یا 50,000 بندہ یا 20,000 بندہ اگر ایک جتھے کی صورت میں ہوگا تو خدا نہ خواستہ اس میں کوئی دہشت گردی کا عناصر آ گیا تو وہ کون ذمہ دار ہے؟ پی ٹی آئی والے بھی تو ہماری طرح ہی بھائی ہیں, ہمارے بہنیں ہیں. ایک بات ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں پارٹیوں سے ایک ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں, تو مقصد کہنے کا ہے کم از کم ان چیزوں کو ان کی پارٹی کے قائدین کو اس چیزوں کا سوچنا چاہیے کہ ملک دہشت گردی میں ہے, اس ٹائم دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ مل کے, گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان معاملات کو ٹھیک کریں. جس طرح سے راجہ صاحب نے کہا کہ یہ سڑکوں کے اوپر فیصلے نہیں کیے جاتے, تو شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی بھی بات کی ہے. اگر علیمہ بی بی کی بات کی جائے تو علیمہ بی بی کہتی ہیں کہ ہم نے تو مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے ہیں, اور علی محمد خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوں گے. تو یہ 2 طرفہ رائے سامنے آ رہی ہے, تو کس کی بات زیادہ ویلڈ ثابت ہوگی, اور آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا اسٹیبلشمنٹ سے انتخابات یہ مذاکرات ہوئیں گے یا پھر حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے جی, جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو جتنی بھی سیاسی جماعتیں یہ شروع سے ہوتا رہا ہے کہ ملک کی جو بقا کی خاطر, ملک کی سالمیت کی خاطر مذاکرات ہوتے ہیں. یہ 3 اہم مطالبات تو آپ کے ہیں نا, لیکن اس میں عوام ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. آپ کی پارٹی نے عوام کی کوئی بات نہیں کی, کیونکہ عوام کے مسائل بھی ایسے ہیں کہ جن کو
فرنٹ لائن پہ رکھنا بہت ضروری ہے. تو عوام ہماری آج کل جتنا مشکلات کا شکار ہے اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. سرمایہ کاری جب آئے گی نہیں تو ہمارا ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اور وہ ترقی تبھی کر سکتا ہے جب یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی, جب تمام پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھیں گی, مذاکرات ہوں گے, تو اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتے. رول آف لا کے حوالے سے آپ راجہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ رول آف لا کا نفاذ بہت زیادہ ضروری ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ بیانیہ جو ہے نا, کم از کم بیانیے میں, ان کے بیانیے میں اگر جان پہلے ہی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ آج یہاں تک اتنی نوبت ہی نہ آتی. جو رول آف لا کی جو بات ہے, دیکھیں ہمارا جہاں تک رول آف لا کی بات ہے اس میں ہمارے پاکستان میں یا اوور آل جس طرح انہوں نے بات کی کہ جی فلانے ادارے میں فلانے معاملات میں, دیکھیں بات یہ ہے کیسز اس سے پہلے جو ان کے اگر یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا الیکشن ٹربیونل میں کیس لگا ہوا ہے, فلاں جگہ معاملہ ایسا ہے, تو دیکھیں اس میں اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی چیز میں آپ کو جو ہے نا اس پہ غور دلانا چاہوں گا کہ جب پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے آتے ہیں, جب خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے, جب کسی کو ضمانت ہوتی ہے, جب بشرا بی بی کو ضمانت ہوگی, ان کے ورکرز کو صنم جاوید ایکس وائی زیڈ اور کافی ساری جو خواتین ہیں ان کو رہائی ہوئی, اچھا اس ٹائم انہوں نے عدالتوں پہ تنقید نہیں کی, نہ اس بینچ پہ تنقید کی, نہ ان ججز پہ کی. اب یہاں سے تھوڑا سا اگر کسی کی اپلیکیشن کسی الیکشن ٹربیونل میں ہے یا وہ چینج ہو گئی یا فور دا ایک جس طرح ایک روٹین وائز کچھ معاملات اگر ہو جاتے ہیں تو اس پہ یہ تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں اداروں کو, عدالتوں کو, ججز کو. میں یہی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو یہ چیز کو سمجھنا چاہیے کہ قانون اپنا راستہ لیتا ہے. جس طرح جو معاملات دیکھیں اس سے پہلے اگر تو پھر آپ کے اگینسٹ ہے ان کے بقول, میری بہن کے بقول کہ جی ہمارے اگینسٹ ہے اس ٹائم عدلیہ, تو آپ کی بشرا بی بی کو کیوں ضمانت ملی؟ آپ کے پی ٹی آئی کے بے تحاشا ورکرز جن کو میں جانتا ہوں, لیڈرز, ان کو ضمانتیں ملی, تو کیا پھر وہ غلط ہے؟ یا پھر ابھی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بھی نہیں یہ, یا پھر یہ غلط ہے؟ لیکن ایک چیز پہ کم از کم آپ دیکھیں, اگر آپ بات کر رہی ہیں تو اس پہ یہ تو دیکھیں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے. اور دوسری جہاں تک بات انہوں نے کی ہے کہ ہمارا ہم اس ٹائم پہ ٹرسٹ نہیں کو کر رہا, دیکھیں الحمدللہ ابھی پچھلے دنوں شنگھائی کانفرنس ہوئی, کتنے ملک کے سربراہ آئے پاکستان میں. اگر ہمارے ملک میں پولیٹیکل ہوتی, اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہوتی تو کیا سربراہان آتے؟ کتنی اچھی ان کے ساتھ کانفرنس گزری 3 دن کی. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ان فیوچر کے لیے, ہمارے بچوں کے آگے فیوچر کے لیے یہ بہت بڑا ایک اچھا میسیج ہے. اور ہم اگر مشکل ٹائم میں ہمارا پاکستان ہے تو اس کو ہم اچھے ٹائم میں لے کے آئیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کس طرح یہ کہہ سکتی ہیں کہ بھی ملک میں جو ہے نا ڈسٹیبلٹ ہے اور جناب وہ نہیں ہے. ابھی یہ کانفرنس گزری ہے وہ ایک اچھا میسیج تھا. اس کے علاوہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون کو ٹائم ملے تو ہم اپنے اس ملک کو اچھا ایک, اور میں ہمارا میسیج یہی ہے, دیکھیں رات کو بھی ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے بھی, یا اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب کی ابھی آپ نے بات کی, ٹھیک ہے, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساروں نے یہ بات کی ہے ہمارے قائدین نے کہ بھی آپ ٹیبل پہ بیٹھ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے. بہت شکریہ طلعت صاحبہ, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا جاتا ہے اور بریک کے بعد ہمیں زاہد چوہان صاحب جوائن کریں گے جو کہ تاجر ہیں اور زاہد بلڈرز کے آنرز بھی ہیں. بس یہاں ایک مختصر سی بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور جس طرح سے شہر اقتدار ایک کشیدگی کا منظر پیش کر رہا ہے, تو اس میں امید یہی کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات طے پا جائیں اور یہ احتجاج سے پہلے ہی کوئی ایسے دورس نتائج نکل آئیں کہ جس سے معاملات بہتری کی سمت چلے جائیں. یہاں وقت تو ایک مختصر سی کمرشل بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے زاہد چوہان صاحب نے جو کہ زاہد بلڈرز کے آنرز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مشہور تاجر بھی ہیں. ان سے بھی جانیں گے کہ آج کل کاروباری حالات کیسے ہیں اور کس ڈگر پہ ہماری تجارت جا رہی ہے. سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. آپ سے میرا پہلا سوال یہی ہے کہ یہ جو آپ نے ہائی کورٹ میں احتجاج روکنے کے لیے پٹیشن دائر کی تھی کہ پی ٹی آئی اپنا احتجاج منسوخ کر دے, تو اس حوالے سے ذرا ہمیں تفصیل سے آگاہ کیجیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. دیکھیں جی, اس کے لیے ہمارا جو
ہم نے جو پٹیشن دائر کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ہم متاثر ہوتے ہیں جتنے بھی تاجر ہیں، اور کاروبار تباہ ہوا ہے، روڈ بلاک ہو جاتی ہیں، روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے یا آپ دیکھیں یہ جو سگنل آؤٹ ہو جاتے ہیں، اس سے تاجر حضرات جتنے بھی ہیں تمام کے تمام متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو کوئی بھی احتجاج ہے اس کو اٹھا کے ایک مخصوص جگہ دی جائے، یہ وہاں پہ احتجاج کرے، ٹھیک ہے، نہ کہ یہ عام لوگوں کو متاثر کرے۔ تو پھر سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جب احتجاج کر سکتے ہیں تو وہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے احتجاج جو تاجران کے لیے نا وہ تو ایک مخصوص جگہ ہے، اگر ہم کسی سیکٹر میں یا کسی مرکز میں کرتے ہیں تو وہاں کوئی کنٹینر نہیں لگتے کہ روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، عوام متاثر نہیں ہوتی، لوگ متاثر نہیں ہوتے۔ بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارا ایک مخصوص احتجاج ہوتا ہے، کوئی چیز منوانی ہوتی ہے، اس کے لیے ادارے جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا چلتا ہے، ہمارا باقی معاملات کے ساتھ نہیں ہے، کسی سیاست کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نکلتے ہیں اپنی روزگار کے لیے، ہم نکلتے ہیں، اور روزگار کے سلسلے میں میرا خیال ہے کہ ہم کچھ نہیں تو 15 دن متاثر ہوتے ہیں یہ احتجاج کی وجہ سے، یہ روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے، اور کنٹینر لگ جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہماری پٹیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ان کو ایک علیحدہ سی جگہ دی جائے، وہاں بیٹھ کے یہ احتجاج کرے، اور باقی بھی جتنے بھی پارٹیاں ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، باقی جتنی پارٹیاں ہیں وہ ایک جگہ ہونی چاہیے، لوگ، شہر، پورا بازار، پورا ایریا، پورا کنٹری متاثر نہ ہو۔ راجہ صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے تو کیا حکومت اس حوالے سے کسی قسم کی بوکھلاہٹ کا شکار تو نہیں ہے؟ کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ ٹرمپ کی گورنمنٹ آئی ہے، ٹرمپ جیتا ہے، تو اس کے آنے کے بعد سے کچھ خدشات اس طرح کے جنم لے رہے ہیں کہ شاید عمران صاحب کا، خان صاحب کا اور ٹرمپ کا کوئی اس طرح کے کوئی ان کے مذاکرات ہوں، کوئی اس طرح کی بات چیت ہو کہ جس سے ملک میں کوئی تبدیلی آ سکے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی یہ بات کی جناب نے کہ ایک مخصوص جگہ، دیکھیں ٹھیک ہے مخصوص جگہ، میں نے آگے پہلے بھی بات کی کہ احتجاج سے ہم بالکل، ایک تو حکومت کسی قسم کا کوئی حکومت کو ڈر نہیں ہے، کوئی بوکھلاہٹ نہیں ہے، بات صرف یہ ہوتی ہے حکومت کو صرف ڈر اس چیز کو ہوتا ہے کہ دیکھیں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر جناب کوئی شرپسند لوگ آ کے آپ کے اسٹیٹ پہ چڑھ دوڑیں، آپ کے مطلب جو ہے نا نقصان کریں، ٹھیک ہے معاملات، تو اس میں پھر جو ہے شرپسند عناصر بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں اگر احتجاج ہے تو اس کی آڑ میں ویسے بھی ہمارا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، وہ ہم لوگوں کے لیے دے رہے ہیں، تو مقصد ہمیں بھی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، جتنی جماعتیں ہیں، میں ان کو یہی میسج دوں گا کہ اس ٹائم پہ ملک دہشت گردی کے ایک اس میں ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہو کے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا، بجائے کہ ایک دوسرے کی جو ہے نا لیگ پولنگ کرنا، یا ایک دوسرے پہ تنقید کرنا، یا ایک دوسرے پہ بیان بازی کرنا۔ تو دیکھیں پاکستان ہمارا ہے تو سیاست بھی ہوگی، سب چیزیں ہوں گی، خدا نہ خواستہ پاکستان نہیں ہے تو نہ سیاست ہوگی، نہ پارٹیاں ہوں گی، نہ کوئی اقتدار ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو ہے نا حکومت کو کسی قسم کا کوئی وہ خطرہ نہیں ہے، اور مطلب ان کے اگر کوئی ویسے بھی ان کے کمپرومائز لوگ ہیں، ہر چیز آپ کو پتہ ہی ہے، پہلے بھی جو ہے نا ایک دفعہ ان کے جو سی ایم صاحب لاسٹ ٹائم جب ان کا احتجاج تھا آئے، پھر اس کے بعد کہتے میں پتہ نہیں کون کون سے جو ہے نا ضلع پھر کے، اور پھر اس کے بعد پتہ لگا کے پی کے ہاؤس میں چائے پی ہے، اور پھر نکلے جا کے پی کے اسمبلی سے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، دیکھیں ہر چیز کو دیکھیں، میں نے پہلے بھی ذکر جس طرح کیا ہے کہ فیصلے روڈوں پہ نہیں ہوتے، فیصلے ٹیبل پہ ہوتے ہیں، فیصلے آپ اقتدار، شہر اقتدار ہے، اسلام آباد کا شہر ہے، ٹھیک ہے، اقتدار کا مطلب اس میں آپ دیکھیں ہمارے واضح میسیج دیا ہے، ہماری گورنمنٹ نے بھی دی ہے، پی ایم صاحب نے بھی دی ہے کہ بھی آپ ٹیبل پہ آئیں، بیٹھ کے اس کا سلوشن نکالیں۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بلیک میل کر کے، ہم دباؤ ڈال کے تو خان صاحب کو رہا کر لیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسا بالکل نہیں ہے، یہ اپنے بالکل دماغ کی کھڑکیوں، یعنی اگر یہ بڑی تعداد میں عوام بھی جمع کر لیں پھر بھی خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری 24-25 کروڑ عوام ہے، اس میں یہ 1 لاکھ بندہ لے آئے، 2 لاکھ میں ورس بتا رہا ہوں، میں ایک بات بتا رہا ہوں، اگر بل ہوگا نہیں، میں 10-20 ہزار سے اوپر ان کی مطلب ورث ہی نہیں ہے،
کیونکہ لوگ اب تھک چکے ہیں, لوگ ان کی کال سے بھی تھک چکے ہیں. اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو, دیکھ لیں اور تھوڑا سا اگر آپ پیچھے چلے جائیں نا تو لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ خان صاحب کی 4.25 سال کی گورنمنٹ میں انہوں نے 1 روپے کا ریلیف نہیں دیا عوام کو. ابھی بھی یہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں تو خان صاحب کی ذات کی کر رہے ہیں, خان صاحب باہر آ جائیں, کیس ختم ہو جائے, فلاں ہو جائے, فلاں ہو جائے. یہ نہیں کہہ رہے کہ عوام کو آج عوام مشکل ٹائم پہ اس کو, یہ نہیں کہہ رہے کہ آج ہمارا پاکستان دہشت گردی میں لپیٹا ہوا ہے اس کو نکالیں. ان کو ہرگز اس چیز کا نہیں ہے, ان کو صرف اقتدار کا نشہ, عمران خان صاحب کا نشہ, بس یہ ان کے جو ہے نا ذہنوں پہ ایک سوار ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر میں آپ سے پوچھوں ٹیکسز کے حوالے سے؟ ہمارے یہاں ٹیکسز کا نظام کافی خراب ہے اور ہمارے یہاں جس طرح سے فری اینڈ فیئر طریقے سے عوام کو ٹیکسز پے کرنے چاہیے اس طرح سے نہیں پے کیے جا رہے. خاص طور پر ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے ان سے اگر ہم ٹیکسز کی مد میں اگر ہم وصولی کی جائے تو ایک بڑی اماؤنٹ ہے جو ہمارے قومی خزانے میں جمع ہو سکتی ہے اور ملک کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے یہ فری اینڈ فیئر ٹیکسز کا نظام کس طرح سے اس کا نفاذ ممکن بنایا جائے, جبکہ گورنمنٹ بڑی کوششیں کر رہی ہے اس حوالے سے؟ گورنمنٹ نے تو بہت ساری کوششیں کی ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے, اب گورنمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے بزنس تو ڈسٹرب ہو گیا ہے. اب ٹیکسز ہر بندہ دے رہا ہے, عوام کا ہر فرد ٹیکس ادا کر رہا ہے, بچہ دے رہا ہے, بچہ ٹیکس دے رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیکس نہیں دے رہا, لیکن ان کی حکومت کی پالیسیاں ایسی ہیں یہ غریب طبقہ تو پس رہا ہے. اب انہوں نے ریئل اسٹیٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ دیکھیں گے پورے پاکستان میں کوئی بزنس نہیں ہے ریئل اسٹیٹ کا, تمام لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, تمام پراپرٹی کوئی سیل پرچیز نہیں ہے, اس پہ ٹیکس بھی نہیں آ رہا. اچھا پہلے یہ تھا کہ ان کو ایک معقول ٹیکس مل رہا تھا. میرا خیال ہے اگر حکومت کی کوئی کیلکولیشن کرنے والا ہو تو اس کو پتہ چلے گا کہ بھئی پچھلے سال جب وہ ٹیکس نہیں تھا, اتنا ٹیکس انہوں نے نہیں لگایا تھا, تو ریونیو زیادہ تھا. اب کوئی بزنس نہیں ہے. اب آپ ریونیو کے آفس میں بھی چلے جائیں, یہاں یہ رجسٹریاں ہوتی ہیں, سی ڈی اے میں چلے جائیں, سی ڈی اے کی دیکھ لے وہ ان کی روزانہ کی ٹرانزیکشن, وہ جو ٹرانسفر ہوتے ہیں پلاٹ, تو کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی ٹیکس نہیں پراپرٹی کی مد میں آ رہا. تو ٹیکس میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت اچھا خاصا لوگوں سے لے رہی ہے, اور اتنا لے رہی ہے کہ جو غریب آدمی نہیں دے سکتا وہ بھی مجبور ہے, چونکہ اس نے وہ چیز خرید کے اپنے گھر پہ لے کے جانی ہے. تو ٹیکس کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں, یہ تھوڑا سا عوام کو ریلیف دیں. پہلے تو یہ دلنے نہیں جان چھوڑتے. زرعی ٹیکس جو لگایا گیا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے, کیونکہ کسان پر تو ٹیکس نہیں تھا پہلے. یہ تو غیر قانونی ہے جی, غیر آئینی بھی ہے, ہمارے آئین میں بھی نہیں ہے اور غیر قانونی ہے. دیکھا جائے تو زرعی ٹیکس اگر زراعت کو انہوں نے پروموٹ نہیں کرنا, ان کو پیچھے لے کے آنا ہے. یہ ہمارے جو ہے نا, ہمارے جو کسان برادران ہیں, یہ انہی کی وجہ سے حکومتیں آگے آتی ہیں اور انہی سے حکومت بن کے آگے آتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. زرعی ٹیکس تو کسی کسان پہ نہیں لگنا چاہیے, چونکہ وہ بہت محنت کر رہے ہیں. وہ ایک معقول انرجی کی مد میں ٹیکس دے رہے ہیں, وہ ایک معقول, آپ دیکھ لیں ان کی جو اگر آپ کسان کے حوالے سے جانتے ہوں تو کھیتی باڑی آج سب سے زیادہ مشکل ہے. ہماری کھادیں, ہم کسی اور کا ریفرنس تو نہیں دیتے, ہمارے ساتھ والے جو ممالک ہیں ان سے بہت زیادہ 200 گنا زیادہ مہنگی ہے. کوئی میڈیسن جو اپنا زراعت کے حوالے سے ہے وہ جناب تمام کی تمام ہم باقی ہمسایہ ممالک سے 100 گنا زیادہ پے کر کے فصل بناتے ہیں, یہ گندم پیدا کرتے ہیں, چاول پیدا کرتے ہیں. حتیٰ کہ جتنی بھی فصلیں پورے پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ جتنی میڈیسن ہے وہ تمام کی تمام ہمارے ملک میں ٹیکس ادا کر کے آتی ہیں, نہ کہ ان پہ گورنمنٹ کوئی ریلیف دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے کسان کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا راجہ صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک میں نے آپ سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ پوچھنا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے, کہ وہ بھی گائے بگاہے آپ لوگوں سے, گورنمنٹ سے ناراض ہو جاتے ہیں. گائے بگاہے ان کے کوئی نہ کوئی بیانات ہیں جو سامنے آتے رہتے ہیں. تو اگر ہم, اور وہ بھی ابھی ریسنٹلی انہوں نے حالیہ بیان جاری کیا تھا, تو اور وہ بھی ایسے وقت میں جب پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب 2014 کا دھرنا ہوا تھا پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف کا, اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتزاز حسن صاحب نے
یہ اسمبلی میں یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم باہر جا کر ان دھرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ کی گورنمنٹ نہیں رہے گی. تو اب بلاول بھٹو صاحب بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ کیوں ناراض ہیں اور کیوں نہیں بار بار آپ لوگوں کو منانا پڑتا ہے ان کو؟ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کی جہاں تک بات ہے, ماشاءاللہ وہ ینگ لیڈر ہیں, تو بات یہ ہے کہ ابھی اتحادی بھی ہیں ہمارے, ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی ماشاءاللہ اس ٹائم ان کے والد صاحب جو آصف علی زرداری صاحب ہیں صدر پاکستان, گورنرز ان کے بڑی اچھی کی پوسٹیں مطلب جو ہے نا اس ٹائم پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, تو اتحادی بھی ہیں, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اتحاد جو ہے نا یہ قائم رہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں گیو اینڈ ٹیک, آپ کو پتہ ہے سیاست ہوتی ہے گیو اینڈ ٹیک کی. کچھ چیزیں اگر انہوں نے فرض کرو سندھ کی گورنمنٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, اگر انہوں نے کچھ اس میں ڈیمانڈز کی ہیں تو کچھ پوری ہو گئی ہیں, تو اگر کچھ نہیں ہوئی تو تھوڑا سا مطلب یہ چیزیں آ جاتی ہیں. وہ تو پنجاب میں بھی شکایت کرتے ہیں پنجاب کے حوالے, حالانکہ پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے. نہیں, وہ پنجاب میں جس طرح تھا وہ ان کے وہ گورنر صاحب کے کچھ تفاضات تھے, ٹھیک ہے, گورنر پنجاب کے, تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ آن ٹیبل ابھی چیزیں آ گئی ہیں, تو وہ کچھ چیزیں تو مطلب اس میں جو ہے نا آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی چیزیں ہو جاتی ہیں اپ اینڈ ڈاؤن. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہمیں خدا نخواستہ کوئی ایسا ہے کہ خدا مطلب پیپلز پارٹی جو ہے نا ہماری اتحادیوں سے باہر چلی جائے, یا کوئی ایسا مطلب جو نہیں ہے. مطلب اس سے پہلے جس طرح آپ فضل الرحمان صاحب کا آپ دیکھ لیں, جب وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی آئے گے مطلب وہ تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں, ان کا وہ تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ مطلب بیٹھ کے چیزیں مینج ہوتی ہیں. تو مولانا صاحب کو تو یہ نا کل آپ کے ساتھ, پرسوں ان کے ساتھ, اگلے دن میرے ساتھ. میں اس طرح دیکھیں میں اپنی حد تک جو بات کروں, فضل الرحمان صاحب ماشاءاللہ وہ بہت زیرک سیاستدان ہے, بہت سینئر پولیٹیشین ہے, ٹھیک ہے, ہم تو ان کے بچوں کی جگہ بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا آئینی ترمیم کے حوالے سے, اور انہوں نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اور آئینی ترمیم ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی دیکھیں فور دی ٹائم بینگ چیزیں وقت معاملات ٹائم یہ چیزیں وقت گزر جاتا ہے. انسان کو مین اپنے جو ہے نا ملک کو دیکھنا چاہیے, اپنے معاملات کو, اور سب سے بڑی بات دیکھیں جو اقتدار میں ہو گورنمنٹ, جو مطلب ایک پاکستان کی بڑی جماعت ہے, چاہے نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی, میں جس سے میں بات کرتا ہوں, تو ان کو عوام کو پہلے رکھنا چاہیے, عوام کا درد پہلے رکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایک میسیج بھی ہے ساری پارٹیز کو کہ اپنے اداروں کے ساتھ, اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اپنی پاک آرمی کے ساتھ آپ شانہ بشانہ کھڑے ہوں, ان کے ساتھ چلیں, اور مشکل ٹائم میں اپنے اداروں کے ساتھ آپ کھڑے ہوں, تاکہ پاکستان ہے تو سب چیزیں ہیں, سیاست بھی ہے, سارے معاملات بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو جو ہے نا دیکھ کے ہر چیز کو کر جائے. اور یہ 24 والی ہے, میں امید کرتا ہوں کہ خان صاحب اس میں جو ہے نا سنجیدگی کا جو ہے نا اظہار کریں گے, اور وہ خان صاحب جو ہے نا 24 سے پہلے اس کال کو جو ہے نا مؤخر کر دیں, کیونکہ وہ ان کو اس چیز کی بات سمجھ آ جانی چاہیے. اور میرا خیال ہے یہ ان کے رائٹ لیفٹ جو لوگ ہیں وہی ان کو جو ہے نا اس چیز پہ جو ہے نا اس کا کرتے ہیں. ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے بات خان صاحب کو کہ بات جو ہے نا وہ ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے مسئلے حل ہوں گے, تبھی جا کے یہ معاملات ہوں گے. جی ناظرین, ہم نے بات کی طلعت سیال صاحبہ سے, راجہ عمر صاحب سے, اور پھر ہم نے بات کی اپنے یہ زاہد چوہان صاحب سے. ان سب سے گفتگو کا حاصل یہی نکلا ہے کہ آنے والا وقت ہی اس کا بہترین فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا یہ احتجاج مؤخر ہوگا, منسوخ ہوگا, یا ان کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کا فیصلہ آئندہ 1-2 روز میں ہو جائے گا. بہترین چیز یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک کی جائے, مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو حل کیا جائے, کیونکہ جب یہ اس قسم کے احتجاج اور دھرنے ہوتے ہیں تو ہمارے یہ جو شہر اقتدار کے جو عوام ہیں سب سے زیادہ سفر یہی کرتے ہیں, سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے. انٹرنیٹ سروس یہاں پر بند ہو جاتی ہے, ٹرانسپورٹ یہاں پر بند ہو جاتی ہے, کاروباری حلقہ یہاں پر بے انتہا متاثر ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
تو بہتر یہی ہے کہ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جو حکومت سازی کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اگر یہیں پر اس طرح کے احتجاج کیے جائیں گے، دھرنے دیے جائیں گے تو یقیناً مشکلات بڑھیں گی نہ کہ کم ہوں گی. تو بہتر یہی ہے کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے، سلجھایا جائے. یہاں پر میرے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے عائشہ محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.